Hello, it's me and it's Saturday and it's another session and एक और हमारे बचपन की बल्कि बचपन का एक और हिस्सा जो है इस हफ्ते इंतकाल कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारिक अजीज़ साहब जो हैं हफ्ते चल बसे, बड़ी उनकी मेमोरीज़ हैं हमारी और बहुत कंट्रीब्यूशन है, हमारे बचपन का एक बहुत बड़ा पार्ट थे वो। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको बस क्या बोलें, अब उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। और टाइम फ्लाइज। एक टाइम था हम बैठ के इनका शो देख रहे होते थे जिस ज़माने में और कुछ भी नहीं होता, तो ये वन ऑफ दोज फ्यू थिंग्स था जो कि मतलब उस ज़माने में कुछ ऐसे मतलब डिफरेंट होता था, कोई अच्छा होता था, उसमें कुछ होता था ना, कोई सवाल जवाब होते थे, कुछ होता था। लेकिन बहरहाल टाइम गोज़ ऑन और इसी तरीके से जो है ना सबका ही नंबर आना है आहिस्ता आहिस्ता करके। हमारे बचपन के लोग तो चले गए ऑलमोस्ट, जो और अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो खैर, एनी हाउ, गेटिंग बैक टू द सब्जेक्ट, तो डैनी भाई हमारे कहते हैं कि ये अपने अब्बा की फैक्ट्री में बैठे हुए थे उनके ऑफिस में, और अब्बा अपनी फैक्ट्री में मतलब कहीं कुछ काम में लगे हुए थे, तो ये बोर हो रहे थे और बेसिकली अपने मोबाइल में लगे हुए थे। अब ये मोबाइल में लगे लगे इनकी जब ऊपर देखा तो देखा कि भाई एक कपल जो है, मियाँ बीवी या लड़का लड़की है, कोई खड़े हुए हैं इनके सामने और बड़ी हैरानगी से उनको देख रहे हैं। तो इन्होंने पूछा, जी आप कौन, किससे मिल रहा है? तो उन्होंने इनके वाले साहब का नाम लिया कि हम उनसे मिलने आए। तो कहते हैं कि ठीक है मैं उनको बुलाता हूँ। तो हाथ में मोबाइल था, उन्होंने उसी वक्त फ़ोन मिलाया, जैसे बेल गई कान पे लगाया, बात की कि अब्बा वो आपसे कोई मिलने आया, उस तरह करके देखा तो कोई नहीं। अच्छा खैर, उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा था, लेकिन अब वो तो नहीं है, तो वो फ़ोन काट दिया। बाहर पूछा पाछा तो किसी ने ना आते हुए देखा ना जाते हुए, हत्ता कि वो इतने डेड श्योर थे। उन्होंने बोला भाई वीडियो फुटेज निकालो, मैं बता रहा हूँ कि मैं मोबाइल पे कुछ लगा हुआ था, अगर ये लोग आए तो मैंने आपको कॉल मिलाई है उनके कहने पर। तो वीडियो फुटेज में भी कुछ नहीं निकला। तो आज तक वो बकौल उनके डम स्ट्रक हैं इस बात से कि ये क्या बात हुई भाई, ये कौन थे और क्या सिलसिला था। लेकिन होता है, अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें तो वैसे भी दुनिया में बढ़ती जा रही हैं और आखिरत की निशानी भी है, और देखते हैं क्या होता है आगे। और बस होगा कोई उधर कहीं रहने वाला दिन के टाइम में जब टाइम स्पेंड करता होगा, तो इत्तेफाक है कि मुलाकात हो गई। तो आगे बात करते हैं भाई। अम्मार भाई कहते हैं कि इनके बड़े भाई वो ऑरलैंडो में मतलब यूएसए में रहते हैं। ये अपने एक वक्त की बात है, क्योंकि इनके बड़े भाई जो है वो बड़े स्केप्टिकल आदमी हैं और वो कभी भी मतलब आड़ी तिरछी बातों को वे यकीन नहीं करते। तो कहते हैं कि भाई हुआ कुछ यूं कि ये एक दिन सो रहे थे, तो इनकी सोते में से आँख खुली तो इनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ये थोड़ा स्टिफ है या इनसे मूवमेंट नहीं हो पा रही। तो जब इनकी नज़र पड़ी तो एक कमरे के कोने पे एक साया बना हुआ था, और एक वो साया जो था बाकायदा वो समझ ले एक वो चादर टाइप नहीं होता जिस तरह पुराने गोश्त वगैरह की दिखाते थे कि चादर है बस, तो वैसे कोने में दीवार पे साया है। और फिर उस साये को ये देखते देखते उसके मुंह तक गए तो देखा कि उसके मुंह पे सिर्फ एक आंख थी और वो इनको देख रही थी। ये तो दंग रह गए, ये तो चीख मारने के लिए वो मतलब कंडीशन में आ रहे कि चीखने की कोशिश की तो मुँह से आवाज़ ही ना निकले। अब मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है इनसे, और मतलब ऐसा सिलसिला चल रहा है कि टांगे वांगे मुंह बंद हुआ। कह रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके साया फ्लोट करते करते इनके भाई साहब के बिल्कुल मुंह के सामने आ गया। वो एक आंख जो थी इनको बिल्कुल देख रही थी। तो भाई साहब का जो सीधा हाथ था वो थोड़ा सा ढीला और फ्री था, तो उन्होंने सीधा, और क्योंकि दिल में तो वो पढ़े जा रहे थे कुछ ना कुछ, तो सीधा हाथ अपना ऐसे पकड़ के उसके गर्दन के पीछे की तरफ यूँ करके उसको पकड़ा। और क्या कहते हैं, क्योंकि डिफेंसिव में पोजीशन में बंदा आता है तो फिर तो कुछ भी कर सकता है। तो जब उन्होंने उसको पकड़ा तो कहते हैं उसके पकड़ते के साथ ही वो बिल्कुल धुएं की तरह फैल गया
اور یہ پڑھتے پڑھتے اٹھ کے بیٹھ گئے پھر اسی حالت میں، کیونکہ اٹھنا چاہ رہے تھے، اٹھ نہیں پا رہے تھے، لیکن جب یہ انہوں نے کام کیا تو یہ اٹھ کے بھی بیٹھ گئے. پھر ان کی منہ سے آواز نکلنا شروع ہوئی، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، سب کچھ کیا. پھر دیکھا کھڑکی کی طرف تو باقاعدہ ہلکا سا دھواں جو تھا وہ رس رس کے ان کی کھڑکی سے باہر نکل رہا تھا. اور اس دن کے بعد ایسا تو ان کے ساتھ دوبارہ کبھی کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ آج تک اس کی ایکسپلینیشن ڈھونڈتے ہوئے، مطلب پڑھا، ریسرچ بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن اس چیز کی ان کو ایکسپلینیشن آج تک نہیں ملی. تو تھینک یو اگین فار رائٹنگ دس ان معرب احمد بھائی. اور یو نیور نو یار، تھنگس ہیپن، اسٹرینج تھنگس ہیپن آل دا ٹائم. اور ہم اسی اسٹرینجنس پہ آگے بات کرتے ہیں کہ میرے ایک دوست جو ہیں عزیر بھائی لکھتے ہیں کہ وہ ان کا جو گاؤں ہے شکارپور، ادھر ایک مطلب پہلے زمانے میں تو دائیاں ہوتی تھیں بچے ڈیلیور کرنے کے لیے، اور ڈاکٹرز وغیرہ کا سلسلہ تو آہستہ آہستہ مطلب کریٹ ہوا، مطلب 70s اینڈ 60s، مطلب بڑھتے بڑھتے کہ اب یہ سلسلہ ہی دائیوں والا ختم ہو چکا ہے. تو کہہ رہے تھے کہ ان کی اس علاقے کی جو پرانی جو دائی تھی پرانی، وہ اپنی اماں کا اس نے، کیونکہ ان سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، ان کا مطلب ایک پرانا آباء و اجداد کے زمانے سے اس کا آنا جانا اور سب کچھ تھا. تو وہی بتا رہی تھی کہ اس کی اماں کے ساتھ کچھ ایک عجیب سا واقعہ ہوا تھا جب وہ یہ پریکٹس میں تھیں کافی عرصے پہلے، بفور دا ایڈونٹ آف ماڈرن میڈیکل سائنسز ان دیٹ ایریا. تو کہتی ہیں کہ ایسا ہوا کہ ایک شاہی باغ نام کی جگہ ہے، اس طرف کی بات ہے. تو رات کا کوئی 2-2:30 بج رہا تھا. تو ان کا تو کام ایسا تھا کہ بھائی ایمرجنسی میں کبھی بھی کوئی لوگ آ جاتے تھے کھٹکھٹانے. تو رات کا پہر تھا اور کوئی 2-2:30 بجے ان کے گھر پہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. تو انہوں نے پوچھا جا کے، ان کی دائی کی والدہ یعنی انہوں نے جا کے پوچھا کون ہے. تو پتہ لگا کوئی 3 مرد کھڑے ہوئے ہیں جو کہ ہیں تو مطلب وہی اسی علاقے کے حلیے میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں پریگننسی ہے، مطلب ابھی فوراً جو ہے آپ کا چلنا ضروری ہے. اور کیونکہ وہاں کا طریقہ یہ تھا تو انہوں نے کچھ سوچا نہیں، اور یہ اپنا سامان لیا، اٹھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ ساتھ چل پڑی. اب وہ چلتے چلتے وہ گاؤں سے باہر کی طرف، یہ شاہی باغ تھا ان کا جگہ کا نام، جو کہ بیسیکلی بالکل اینڈ آف جو آبادی تھی وہاں پہ یہ باغ تھا بڑا سا، جنگل ٹائپ تھوڑا، وہ اس طرح کا تھکٹ سمجھ لیں. تو اس باغ کی طرف یہ چلتی گئیں تو انہوں نے مطلب حیرانگی سے دیکھا کہ وہ لوگ ان کو ایک گھر کی طرف لے کے جا رہے تھے، جو کہ اس باغ میں کہیں آگے تھوڑا درختوں میں اور تھوڑے جنگلوں کے اس کے بیچ میں ایک مکان بنا ہوا تھا. جو بڑی حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ یہ اتنے عرصے مطلب جگہ پہ اور اس شہر میں رہی اور اس علاقے میں انہوں نے تو کبھی نہیں دیکھا. لیکن اتفاق ہے کہ یہ رات کی اس پہر 2:30-3 بجے ایسا ایک مکان، تو بہرحال یہ تو ان کی سروس میں ویسے ہی جا رہی تھی تو انہوں نے کچھ بولا نہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلتی بنی. اور پھر جا کے وہ لوگ لے آئے گھر میں، انہوں نے داخل کروایا اور ایک ہال میں جا کے چھوڑ دیا، جہاں ایک عورت جو تھی وہ پریگننٹ تھی اور دوسری عورت اس کی مطلب ان کی کوئی گھر کی عورت ان کے ساتھ میں ایز اے اٹینڈنٹ کھڑی تھی. اب کہتی ہیں کہ یہ رات کے پہر انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا تو ایک بچہ ڈیلیور ہوا. اس کے بعد پھر ان کو پینز اٹھے تو انہوں نے نوٹس کیا کہ ایک اور بھی اس کے ساتھ ٹوئنز ہیں. تو جب دوسرا بچہ پیدا ہوا تو اس کے بعد ان کو پھر احساس ہوا کہ اس کے بعد تو پھر ایک اور ہے. اور یہ سلسلہ کچھ اچھا خاصا مطلب 4-5 سے زیادہ دفعہ ری اکر ہونے کے بعد ان کو شدید پریشانی فیل ہونے لگی کہ میں کیا خواب میں ہوں، یہ ریالٹی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ مطلب جو نارملی ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو رہا ہے. تو انہوں نے اللہ کا نام لیا اور بسم اللہ کر کے ایک اور بچہ جب نکالا تو اس کے بعد جو اٹینڈنٹ ان کے برابر میں کھڑی تھی، جو ان سے بچہ لے کے برابر میں لٹائی جا رہی تھی، اس نے ان سے بولا کہ تم نے اچھا نہیں کیا. اور اسی وقت لوگوں کا موڈ چینج ہو گیا
اور وہ پریگننسی والا سلسلہ ختم ہوا اور ان کو بولا گیا کہ ان کو مطلب اشارتاً ایسا بولا گیا کہ ان نے خود بول دیا کہ میں چلتی ہوں. اور یہ باہر ایک دم سے نکلی تو دیکھا وہی کچھ آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو انہی نے اپنے جانے کی بات کی تو انہوں نے بولا صبر کرو اور اپنا دامن تھوڑا سا اٹھاؤ. تو انہی نے جب اپنا دامن اٹھایا تو پیچھے سے انہوں نے ایک شاخ کسی درخت کی توڑ کے اس میں ڈال دی اور بولا اس کو لے کے جاؤ, یہی تمہارا مطلب انعام ہے, ریوارڈ ہے, واٹ ایور. اور بہت عجیب طریقے سے ان کو گھورتے رہے. یہ اس کو اٹھائے چل پڑیں اور جیسی اس باغ کی رینج سے نکلی تو انہوں نے اپنی قمیض جھاڑی کہ بھائی یہ کیا مطلب جھاڑ درخت یہ واٹ ایور, اس کا میں نے کیا کرنا ہے. اور یہ بڑا افسوس کی حالت میں صبح 4-5 بجے کے قریب یہ اپنے گھر میں انٹر ہوئیں اور اس کے بعد سیدھا جا کے لیٹ گئیں. جب صبح سے اٹھیں اور پھر انہوں نے سوچا کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے, یہ اس چیز کو سوچی نہیں تھی کہ میرے رات میں یہ اصل یہ ہوا تھا, یہ مذاق تھا, یہ کیا تھا. تو انہوں نے اپنی قمیض کے اوپر دیکھا تو ایک آدھ پتا جو وہ رات میں جو انہوں نے وہ ایک توڑ کے شاخ ایک ڈالی تھی اس کا پھنسا ہوا تھا. جب اس پتے کو انہوں نے اٹھایا تو وہ پتا سونے کا ہوا تھا. تو ان کو احساس ہوا کہ یہ کچھ میرے ساتھ رات میں کچھ عجیب و غریب واقعہ ہو گیا ہے جس کا آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اور وہ پتا سونے کا, اس کے علاوہ تو ان کو کچھ نہیں ملا کیونکہ باقی وہ پھینک چکی تھی اور اس کو دوبارہ جا کے جب انہوں نے دیکھا ان کو نہیں ملا. تو ان کی بیٹی جو ان کے گھر میں جن کا آنا جانا تھا وہ یہی کہتی تھی کہ وہ اپنے مرتے دم تک یہ کہتی رہی کہ اگر وہ میں بچا لیتی تو کیا پتہ ہمارے حالات بدل چکے ہوتے. تو خیر, تھینک یو زہر بھائی فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری اینڈ دیٹ واز انڈیڈ اے ویئرڈ کہانی. اور ہم تو یہی کہتے ہیں نا, تو وہی ویئرڈ بھی اچھا ہی ہوتا ہے, برا تو نہیں ہوتا. اور weirdness is the spice of life actually, if you can say think that way. Anyhow, فلسفے سے باہر. خیر, مرتضیٰ بھائی لکھتے ہیں اور مرتضیٰ بھائی لکھتے یہ ہیں کہ ان کے گھر میں یہ ایک ماسی آیا کرتی تھی, مطلب ایک زمانے سے اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا. تو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو کسی سلسلے میں جانا پڑا, چھٹی لینی پڑی, کچھ کرنا پڑا. تو گھر والوں نے ایز یوزول بولا کہ بھائی ریپلیسمنٹ میں کوئی 10-15-20 دن جتنے دن کے لیے تم جا رہی ہو کسی کو بتا کوئی رکھوا کے پھر چلی آنا. تو ایسا ہی ہوا کہ کوئی آئیں اور ان کو انہوں نے لگوا دیا بھائی ڈیوٹی پہ اور چلے گئے. اب سب لوگ زیادہ تر گھر سے بھاری ہوتے تھے صبح کے ٹائم جب وہ آتی تھی. گھر میں ان کے دادا ابو ہوتے تھے جو کہ مطلب ریٹائرڈ کافی ایجڈ آدمی تھے اور مطلب اس طرح چھوٹے بچے وغیرہ. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا. تو ایک دن دادا ابو جو تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت جو تھی وہ جاتی تھی اسٹور میں, اپنا برقع اتارتی تھی اور اپنا وہاں سے باہر نکل کے کام شروع کر دیتی تھی. تو جب وہ اسٹور سے نکلی تو اس کے ساتھ ایک بوڑھی سی عورت اور بھی نکلی ساتھ میں, جس کے سفید بال تھے اور ایک ہاتھ میں چھڑی تھی اور مطلب تھوڑی جھکی ہوئی اور اس طرح کی. تو یہ بڑی حیرانگی سے دیکھتے رہے کہ یہ عورت کہاں سے آئی. میں نے تو ایک عورت اندر آتے ہوئے دیکھی اور یہ دوسری عورت کہاں سے آئی. بہرحال انہوں نے سوچا اور اگنور کیا اور وہ اپنے کام میں لگ گئے. اور تھوڑی دیر بعد کی وہ دیکھا تو وہ عورت نہیں بھی تھی, تو اپنا وہم سمجھا. پھر کچھ دن کے بعد, ایک دن کے بعد انہوں نے پھر دیکھا کہ ایسا ہی سلسلہ ہوا کہ یہ آئی ہے, وہ اندر گئی ہے, اس نے برقع اتار کے باہر نکلی. تو پھر اندر اکیلی آئی, باہر نکلی تو پھر ایک عورت, وہی بڑی عورت جھکی ہوئی, ہاتھ میں چھڑی, سفید بال, عجیب سی مطلب اس ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی ہے. اور وہ جو ماسی ہے وہ ایسے ایکٹ کر رہی ہے جیسے کہ وہ اکیلی ہے, نیچے اس کے ارد گرد کوئی نہیں ہے. تو یہ بڑے حیران ہوئے. اب آہستہ آہستہ یہ دیکھنے لگے کہ گھر میں چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئیں, مطلب چیزیں رکھی رکھے غائب ہو جائیں, کھانے کی چیزیں سڑنا شروع ہو جائیں, اور گھر میں ناچاکی, لڑائی دنگا بھی آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. کوئی کسی سے گالیاں دے رہا ہے, بچے بہت پریشان ہیں, رو رہے ہیں, مطلب اس طرح کے مسائل
آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو رہے تھے، اور وہ روز یہ دیکھتے تھے کہ وہ آتی تھی اور ایک ساتھ میں یہ عورت نظر آتی تھی. تو انہوں نے سب کو جمع کیا، دادا نے، اور بولا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو اور ایک مجھے نظر آتی ہے ایک عورت اس کے ساتھ اٹیچڈ، اور وہ عورت جو ہے وہ کوئی ناپاک چیز ہے، اور اس عورت جو ماسی رکھی ہے اس کو جو ہے ہم چھٹی کر دیں اس کی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ جو کچھ اٹیچ آ رہا ہے وہ ہمارے گھر میں پرابلم کریٹ کر رہا ہے. پہلے تو آبویسلی لوگوں نے نہیں مانی، لیکن کیونکہ دادا ابا تھے تو ان کا جب بہت زیادہ اصرار ہوا اور گھر میں وہی ہوتے تھے زیادہ تر، تو پھر کیا کہتے ہیں اس چیز پہ عمل ہوا اور اس کو نکال دیا. اور جب جیسے ہی اس عورت کو نکالا اور دوسری کو کہا کہ دوسری کو رکھ لیتے اس کو نکالو، تو وہ مسئلہ ان کا حل ہو گیا اور گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے، اور جس طرح چیزیں غائب تھیں سب کچھ واپس اپنی جگہوں پہ ملنا شروع ہو گئی. تو تھینک یو مرتضیٰ بھائی فار دیٹ اسٹرینج another strange tale. اور یو نیور نو بھائی کب کس کے ساتھ کیا اٹیچ ہو آپ کو تو پتہ نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں، اب خیر وہ ایک الگ بات ہے. تو خیر آگے بات کرتے ہیں آمنہ کی. آمنہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کی ایک خالہ ہے جو کہ صدر کی طرف پرانے علاقے میں ایک رہتی تھی، اور مطلب وہ پرانے اسٹائل کی جو مطلب گھر وغیرہ اور سب کچھ مطلب پری پارٹیشن علاقہ. تو کہتی تھی کہ بھائی بچپن میں ہم لوگ کبھی جاتے تھے اماں کے ساتھ اور کچھ کے ساتھ، تو وہاں ایک دن سے زیادہ رہنے کا دل ہی نہیں کرتا. تو کیونکہ عجیب سے وحشت سی کوئی چیز فیل ہوتی تھی کہ وی آر انوانٹیڈ، یہاں پہ ہم نہ آئیں تو اچھا ہے. تو اب اسی طرح ایک دن کیا ہوا کہ یہ لوگ اسٹے کرنے گئے، اور رات نائٹ اسٹے وغیرہ کا پلان بنا، اور اس طریقے سے سلسلہ بنا کہ بھائی رات کو جو ہے ہم وہاں پہ رکیں گے. تو اب کیا نہیں تھی، وہ رات میں وہاں پہ اگر رکتے بھی تھے تو وہاں نیند تو آتی نہیں تھی، تو یہ کافی دیر تک اسٹرگل کرتی تھیں سونے کے لیے. تو ہوا یہ کہ بھائی خالہ اور اماں بات کر رہے تھے، یہ بیڈ روم میں ان کے لیٹی ہوئی تھی، سونے کی کوشش کر رہی تھی. رات کا کوئی پہر ہوگا تو سامنے دیکھا، تو سامنے کیونکہ دروازے کے باہر ان کو لاؤنج نظر آتا تھا، تو لاؤنج میں ایک بس لائٹ لٹکی ہوئی تھی، بلب، اور ہلکا سا ایک مطلب اوپر پنکھے وغیرہ جو لاؤنج جس طرح ہوتے ہیں وہ تھا، اور ایک بار روشنی جل رہی تھی. تو کہہ رہے ہیں آج بالکل نیند کی کنڈیشن میں انہوں نے دیکھا کہ بھائی پنکھوں کے اوپر سے کچھ ایسے کر کے لٹکنا شروع ہو رہا ہے. اب یہ نیند کی حالت میں تھی، تو یہ ایک دم سے یہ دیکھتے دیکھتے یہ مطلب تھوڑی سی حیران ہوئی. تو انہوں نے باقاعدہ اپنی آنکھیں مل کے پوری آنکھیں کھول کے اٹھ کے بیٹھ کے دیکھا کہ یہ کیا ہے. جب دیکھا تو وہ جو اوپر سے پنکھے سے لٹک رہا تھا وہ ایکچولی بال تھے، اور وہ لمبے ہوتے جا رہے تھے، زمین فرش تک پہنچ رہے تھے. تو جب وہ فرش تک پہنچ رہے تھے تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے وہ چیخ مار دی کہ مطلب یہ کیا بال اور ایسی چیز، مطلب آپ سوچ سکتے ہیں. تو انہوں نے چیخ ماری تو ان کی خالہ خالو، کیونکہ تہجد کا وقت قریب تھا تو خالو بھی جاگ گئے تھے، تو سب لوگ جمع ہوئے. انہوں نے ہم سے بتایا کہ بھئی ایسا ایسا انہوں نے دیکھا. وہ ڈر چکی تھی، اپنے منہ پہ انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور اس کو ہٹانے کو تیار نہیں تھی. تو ان پہ دم کیا، درود وغیرہ پڑھ کے ان کو پھر ریلیکس کیا، اور اس کے بعد سے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے گھر اب ہم نہیں آئیں گے. اور ایونچولی خالہ نے بھی گھر چینج کر لیا. تو تھینک یو فار سینڈنگ ان یور ایکسپیرینس. اور بھائی بس اللہ بچائے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو کوشش کر سکتے ہیں کہ سب خیر خیریت سے رہے، اور اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں. سملرلی ایک اس طرح ایک لائنز ایریا کی طرف کا واقعہ ہمارے احمد بھائی بتا رہے ہیں. ان کے ساتھ، ان کے بیسیکلی کزن کے ساتھ ہوا، جو کہ اس سائڈ پہ رہتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وہاں کے مکان کچھ ایسے ہیں کہ ایک کے ساتھ ایک چونکہ جڑا ہوا بنا ہوا ہے، تو پیچھے کی گلی کی سائڈ پہ دھوپ وغیرہ اتنی آتی نہیں ہے بیکاز آف دا مکانوں کا سایہ، اور وہ اس طریقے سے مطلب ایک اندھیری سی پچھلی گلی ہوتی ہے ان کی، اور فرنٹ والا اور حساب مطلب روشنی ہے، اور پیچھے کیونکہ بلڈنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، گیپس نہیں ہے، تو پیچھے تھوڑا اندھیرا رہتا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سناٹا بھی رہتا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نکلے ان کے کزن رات کو ٹائم، مطلب رات تو نہیں، مطلب دوپہر کا ٹائم ہوگا یا رات کا ٹائم ہوگا، یہ یاد نہیں آ رہا. تو یہ جب نکلے تو ایک پیچھے ہی محلے میں ایک گھر تھا جس کا کہ آنگن میں چھوٹے سے اس میں اتنا بڑا درخت لگا ہوا تھا کہ وہ گھر سے باہر نکل کے مطلب پھیلا ہوا تھا.
اب یہ جب چلنے لگے وہاں سے جانے لگے، کیونکہ یہ بھی کوئی اتنے بڑے نہیں تھے، کوئی 10 سال کے ہوں گے، تو ان کو کسی نے آواز دی ان کے نام سے، اور جب ان کے نام سے آواز دی تو انہیں نے پلٹ کے جب دیکھا تو نیچے کوئی نہیں نظر آیا، تو ان کو سڑسڑاہٹ سی آواز آئی اوپر سے، تو انہیں درخت کی طرف اوپر دیکھا تو دیکھا شاخ پہ 3 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک جو ہے باقاعدہ جھول رہی ہے، جھولا لے رہی ہے، اور 2 بیٹھی ہوئی ہیں ان کی طرف دیکھ کے ہنس رہی ہیں، اور کالے کپڑے ہیں ان کے، اور عجیب سفید چہرے، اور ایسے سفید چہرے کہ ان کے پیلے دانت اس میں دور سے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے دانت پیلے ہیں۔ اب جب یہ دیکھا اس نے تو وہ تو ایسا سکتے میں آیا، ڈر گیا کہ وہ تو روتا ہوا گھر بھاگا، گھر بھاگ کے لیٹا تو بیمار پڑ گیا، گھر والے پریشان ہو گئے، اس نے بخار اتر نہیں رہا، لوگوں کو بلایا، پڑھایا، سب کچھ کیا، تو اس نے بتایا کہ ایسے درخت میں نے ایسے دیکھا۔ تو جب یہ سنا تو ظاہر سی بات ہے والد صاحب کو تو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ان گھر والوں اور سب کے ساتھ مل کے وہ درخت ہی کٹوا دیا کہ یہ جو بھی ہیں یہاں سے دفع ہوں۔ تو تھینک یو فار ٹیلنگ می دیٹ ٹیل، اینڈ اللہ کرے کہ بھائی وہ باقی ان درخت کٹوانے کے بعد ان کے ساتھ کچھ نہ ہوا ہو، کہ تھنگز گیٹ ویری بیڈ ٹرن اگر ایسا ہو جائے۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں بھائی، آگے بات کرتے ہیں جے کے کی۔ جے کے صاحب کہتے ہیں کہ یہ سعید آباد کی طرف رہتے ہیں، اور یہ بات ہے کچھ 2017 فروری وغیرہ کی، کہ یہ اور ان کی والدہ واپس آئے تھے عمرہ کر کے۔ جب عمرہ کر کے آئے لوگوں سے ملنا ملانا وغیرہ، اور اس دورانیے میں گھر کی تھوڑی سی سیٹنگ چینج ہوئی تھی، تو ان کا جو بیڈ وغیرہ کا سلسلہ تو چینج ہوا تھا، تو ایسا طے پایا گیا کہ یہ اور ان کی والدہ جو ہے وہ ایک بیڈ روم میں، ایک جو کمرے میں ساتھ سو جائیں گے۔ آج پھر اگلے دن کچھ سیٹنگ مزید چینج ہو، تو ہوا کچھ یوں کہ بھائی تھک چکے تھے تھوڑا، اور ظاہر سی بات ہے وہ ٹریول بھی کیا ہوا تھا اور لوگوں سے ملنے ملانا، تو بھائی فیصلہ ہوا تھا 10 بجے 10-11 بجے ہی مطلب جلدی سونے کی۔ جب سو گئے، اب کہہ رہے ہیں جب جی بیٹھے وہ جب لیٹے اور سو گئے، گرمی بھی لگ رہی جو بھی تھا وہ سو گئے، کہہ رہے تھوڑی دیر میں ان کو محسوس ہوا کہ بڑی سخت گرمی ان کو لگ رہی ہے، اور اس وحشت سے ان کی جب آنکھ کھلی، جب نیند میں آنکھ کھلنے لگی، اور سیدھا پہلے پنکھے کی طرف دیکھا تو پنکھا جو ہے وہ سیدھا کھڑا ہوا ہے جیسے بجلی گئی ہوئی ہے، ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے صوفے پہ کوئی کالا سا شیپ بیٹھا تھا۔ یہ اس کو نوٹس نہیں کیا، ادھر ادھر دیکھنے لگے، پھر اس کے بعد دوبارہ جب وہ خیال آیا نا یہ کیا دھڑ سا بنا ہوا ہے، تو اس کو غور سے دیکھا تو باقاعدہ ایک انسانی دھڑ تھا، اور اس کی عجیب سی شکلیں تھیں، اور ان کو دیکھ کے بہت ہی عجیب طریقے سے وہ مسکرا رہا ہے۔ یہ تو بڑا خوف زدہ ہوا ہے کہ مطلب یہ کون سی قسم کی عجیب سی شکل ہے، عجیب سی آنکھیں ہیں، اور مسکرا رہا ہے ان کو دیکھ کے۔ تو یہ ایک دم سے انہوں نے اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کی، تو ان کو ایسا لگا کہ اوپر ان کے جو پنکھا ہے وہ شاید چلا یا کچھ، تو انہوں نے اوپر دیکھا تو پنکھے کی جگہ اسی جیسے 3 لوگ باقاعدہ، مطلب 3 اینٹیٹیز، 3 گوسٹ کہہ لیں کیا کہیں، وہ پنکھے کی پروں کی جگہ ہیں، اور وہ ایسے موشن میں جیسے کہ وہ ایسے موو کر رہے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور عجیب قسم کی ان کے چہرے مسکرا رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، اور یہ تو ہڑبڑانا شروع ہوا ہے کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو ان کو خیال آیا کہ میں تو اپنی اماں کے ساتھ یہاں پہ لیٹا ہوا تھا، تو انہوں نے اماں کو مخاطب کرنا شروع کیا کہ ان کو اٹھائیں، ان کو آواز دی۔ جب ان کو آواز دے کے ان کی طرف مڑا جو برابر میں لیٹی ہوئی تھی، تو وہ اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی اور ان کو دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ اب انہوں نے بولا اماں یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ اور کہہ کے لگانے لگ گئی اور ہنسنے لگی، اور ان کو دیکھ کے وہ مسکرا رہی ہیں، ہنسی جا رہی ہیں اور کہہ کے لگا رہی ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ ان پہ اوپر سے پھلانگ کے یہ بھاگے، کمرے سے نکلے باہر، اور اپنی بہنوں کو بولا اور کچھ بولا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جب ان کو لے کے واپس آئے کمرے کے اندر، تو دیکھا اماں جو ہیں وہ الگ جگہ سے آ رہی ہیں، وہی واش روم گئی ہوئی تھی وہ تو، اور وہ کہہ رہی ہیں تم، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان پہ ہنس رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو ابھی تم لوگوں کے سامنے کہیں اور سے آ رہی ہوں، واش روم سے آ رہی ہوں، تو یہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو پوری یہ بات ڈسکرائب ہوئی کہ ایسا اندر ایک واقعہ ہوا ہے، اور پھر دعائیں شعائیں پڑھیں، اور مطلب اس
میرے خیال اس جگہ کو اوائڈ کیا. اور اتفاق کی بات ہے کہ دس واز دا اونلی تھنگ دیٹ ایور ہیپن ٹو جے کے اینڈ ہز فیملی. تو آج بھی کہتے ہیں کہ وہ شخص اور اس جیسے وہ 3 شخص جو ہوا میں پنکھے کی طرح یوں گھوم رہے تھے اس کی میموری میں آنکھوں میں ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کیا ہے. تو تھینک یو بھائی فار ٹیلنگ یور ٹیل. اٹ از اے ویری, ایسا کچھ ہو جاتا ہے نا تو بھولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں اے ایچ کی. اے ایچ بھائی کہتے ہیں کہ یہ نرسری کے پاس کے مطلب پیچھے کی طرف جو بینگلوز ہیں اور وہاں پہ بڑے بڑے جہاں آفیسز لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں بینگلوز میں, پرانے بینگلوز ہیں اور اچھے خاصے بڑے بینگلوز ہیں, مطلب 2000 اس طرح 10+ کے بڑے بنے ہوئے. تو آئی نو دیٹ ایریا. تو اس جگہ پہ یہ نوکری کرنے جاتے تھے. اب ان کا کام ایسا تھا کہ یہ ان کے اپنے ایک پارٹنر کے ساتھ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوتے تھے اور یہ ان کی شفٹ ایسی تھی کہ صبح یہ یونیورسٹی جاتے تھے اور یہ شام کی شفٹ مطلب ان کی لگتی تھی جو رات میں ختم ہوتی تھی. تو یہ ادھر بیٹھ کے اس طرح کام کرتے تھے. تو ایک دن ایک آئی ٹی والے مطلب انہوں نے سنا کہ یہ لیٹ ویٹ تھوڑا بیٹھ رہے تھے, اس دن ان بیٹھنا شروع ہو رہے تھے, تو انہوں نے سنا کہ کسی آئی ٹی والا دوسرے لڑکے سے بول رہا ہے کہ میں رات کو رکا تھا اور ایسا ہوا تھا اور میں کوئی کام کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بھائی ایک شیڈو ہے, ایک سایہ ہے, وہ آگے پیچھے منڈلا رہا ہے, اور میں نے وہ دیکھا اور میں تو بھاگا رہی ہوں. تو باقی آفس والوں سے بات ہوئی تو انہوں نے لگا یہ وہم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, بہانے ہیں اور جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں آفس کی کہ بھائی یہ جلدی گھر بھاگنے کے بہانے اور سب کچھ. تو وہ بات ختم ہو گئی. اب ان کا سلسلہ کچھ ایسا تھا کہ بھائی ان کے پروجیکٹس میں کبھی کام ہلکا ہوتا تھا, کبھی ڈیڈ لائن جلدی ہو جاتی, کبھی کچھ ہو جاتا تھا, تو یہ پھر ایکسٹرا ایفرٹ ڈال کے لوگ بیٹھتے تھے اور کام کرتے تھے. تو اسی طرح ان کا ایک سلسلہ بنا کہ کچھ ایڈیشنل ان کے پاس اتنا زیادہ کام آ گیا کہ ان کے اور ان کے پارٹنر کی تو چھٹی بند ہو گئی اور یہ لوگ پھر بیٹھ گئے کہ بھائی جب تک کام ختم نہیں ہوتا ہم بیٹھنا پڑے گا, وہ بھلے رات کی 12 بجے 1 بجے. اب ایسا اتفاق ہوا کہ اچھی خاصا ٹائم ہو گیا. تو آفس میں ایسے ٹائم پہ صرف 2 ہی لوگ ہوتے تھے, مطلب اینی ون, اس کے علاوہ اس امپلائیز کے علاوہ ایک کیئر ٹیکر ہوتا تھا اس بلڈنگ کا اور ایک باہر گارڈ ہوتا تھا. گارڈ جو تھا وہ گیٹ پہ ہوتا تھا, وہ اس کا اندر کوئی کام نہیں ہوتا تھا, اور جو کیئر ٹیکر ہوتا تھا وہ بیسکلی اس کا اندر کمرہ تھا, سمجھ لے کیئر ٹیکر, تھوڑا بہت سامان اٹھانا, مطلب جو ہوتے ہیں ٹی بوائے ٹائپ کہہ لیں, اس کے اس طرح کے کام ہوتے تھے. اور وہ پھر جب ہوتا تھا اس طرح کا سلسلہ کہ بھائی لوگ لیٹ بیٹھے ہیں تو وہ کبھی کبھی چکر بھی لگاتا تھا, آ کے تھوڑی گپ شپ لگاتا تھا اور جا کے اپنے کمرے میں پھر سو جاتا تھا. تو یہ کہہ رہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے فرسٹ فلور پہ, ہمارا بیسکلی ایک ہال تھا, اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں اور میرے جو پارٹنر صاحب تھے ہم پروجیکٹ پہ لگے ہوئے تھے, دیم اور 4:30 کمپیوٹر پہ. اور پیر کہہ رہے کہ میں نے پیر جو تھے اتفاق ہے کہ میں نے سیٹ کے پایوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے, وہ جو آفس چیئرز ہوتی ہیں نا اس کی ویلز ہوتے ہیں, اس کے پائے پہ رکھے ہوئے تھے, اس پہ تھوڑا سا موو کر رہے, مطلب پیر ہلا رہے تھے اور یہ اپنا کام کر رہے تھے. تو ان کو ایسی آواز آئی جیسے کسی کے پیر گھسنے کی ہوتی ہے نا, گھس گھس کے چلنے کی. تو اب یہ انہی نے سوچا کہ یہ برابر والا بیٹھ کے پیر رگڑ رہا ہوگا نیچے, کیونکہ وہ ٹائلنگ وہ فلور والا وہ کام ہوا تھا, تو اس پہ ذرا چلنے کے پھرنے کی اس طرح کی آواز تھوڑی زیادہ آتی تھی. تو کرتے کرتے جب پھر آواز آئی تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ تھوڑا سا ٹینس تھا, لیکن وہ شاید کام کی وجہ سے, اور اس کا جو پیر تھے وہ کرسی کے اوپر تھے. بولا اچھا یہ تو پیر جو گھسنے کی آواز آ رہی ہے, ایسے کوئی پیر گھس کے چل رہا ہے تو یہ اس کی نہیں ہے. اب دماغ میں سوچا کہ بھائی وہ ہم فرسٹ فلور پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی ہیں گراؤنڈ پہ, اور پھر وہ کیئر ٹیکر بھی چکر کبھی کبھی لگا لیتا ہے, اور یہ گرا ہو سکتا ہے گارڈ آ گیا ہو یا کچھ ہو گیا ہو, تو یہ کچھ چل رہا ہوگا سلسلہ, یہ اپنا لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں. اور وہ آہستہ آہستہ کبھی گھسنے کی آواز آئے قریب سے, کبھی دور سے, کبھی کچھ. اب قریب سے آئے بول کے دیکھے کوئی نہیں, لیکن کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, یہ اپنے لگے ہوئے. اور ساتھ میں جو ان کے دوست ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہیں, اور وہی لگ رہا ایسا ہی تھا کہ شاید کام پہ ٹینشن. اب یہ کرتے کرتے ان کو پھر ایسی آوازیں آنے لگی جیسے سیڑھیوں پہ کوئی اوپر آ رہا ہے. اب سیڑھیوں پہ کوئی اوپر آنے لگا تو نہیں, شاید یہ کیئر ٹیکر ہوگا, اور پھر اس کو آواز دی انہوں نے کہ بھائی کہاں ہو, کیا کر رہے ہو, کوئی جواب نہ ہے.
अब फिर दूसरी तरफ किसी सीढ़ी से आवाज़ आई कि भाई वो सीढ़ी चढ़ रहा है, तो ये आवाज़ दी तो कोई ना है। अब ये इस तरह की आवाज़ें दे रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा, कि कभी जवाब पैर घिसने की आवाज़ें आ रही, कभी सीढ़ी चढ़ने उतरने की आवाज़ आ रही है। तो इनके दोस्त जो बराबर में बैठे थे वो मेंटली मतलब एक्सप्रेशन से लग रहा था कि थोड़े से टेंस हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे, तो और अपने काम में लगे हुए हैं। तो लेकिन इनको ऐसा मतलब बेचैनी होने लगी कि क्या हो रहा है, ये फजूल की आवाज़ें में डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट हो रहे हैं और उनका काम खैर ख़त्म होने वाला। तो इन्होंने जल्दी जल्दी काम लपेटा और बराबर वाले को बोला यार चल बस हो गया, आज जितना होना है हो गया। तो उसने भी कुछ नहीं बोला, वो उठ के खड़ा हो गया और इन्हें बोला चलो ज़रा वो उसके बाद केयर टेकर के पास चलते हैं ज़रा नीचे। अब ये दोनों नीचे उतरे, पूरा सन्नाटा, इधर उधर देखते हुए, कोई नहीं, करते कराते इनके अपने पैरों की आवाज़ करते करते केयर टेकर के रूम पे गए। तो वहाँ देखा तो लॉक लगा हुआ है, भाई कुंडी पे ताला। अच्छा भाई ये भी नहीं है। तो वापस निकले बाहर की तरफ, तो गार्ड के पास गए, तो गार्ड से बोला ये कहाँ ये है, अभी तो यहीं था। सुमिला अभी कहाँ से था, तो 5 बजे कोई मसला हो गया था, तो ये ताला अपना ताला लगाया और ये निकल गया था भाई, ये तो कल आएगा। तो नहीं बोला ये अंदर कौन आया था, तो अंदर मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ से हिला नहीं। तो उसके बाद जब ये बैठे और बाइक उसने अपनी स्टार्ट की और जो इनके पार्टनर थे वो उनसे लिफ्ट लेते थे, तो जैसे ही उस जगह से निकले तो पार्टनर साहब ने बोला, मतलब पार्टनर को उसने बोला कि भाई तुम तो बड़ा काम में लगे थे, तो कोई ध्यान ही नहीं दिया और ऐसी आवाज़ आ रही थी। उसने बोला मुझे आवाज़ें आई लेकिन मुझे तो किसी ने मेरे नाम से पुकारा और मैंने देखा तो कोई नहीं, और फिर मुझे नाम से एक आध दफ़ा पुकारा, उसके बाद ये पैरों की आवाज़ें आई और सब कुछ हुआ। तो उसकी वजह से मैं परेशान था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और जब केयर टेकर को देखा कि वो नहीं है तो फिर तो मेरी परेशानी डबल हो गई। और उसके बाद इन दोनों ने फैसला किया और बॉस को उसी वक्त कॉल करके किया, कहा कि अब हम रात को लेट नहीं बैठेंगे। थैंक यू अगेन फॉर द स्टोरी। तो होता है भाई, ऐसा भी होता है कि ऐसी जगह पे बैठो, ऑफिस ऐसी बात है, दिन में एक वक्त एक्टिव होते हैं ना, उसके बाद तो बंद होते हैं। तो यू नेवर नो। जिस पे हम बात करते हैं आगे की, तो बात करते हैं फसी भाई की। फसी भाई कहते हैं कि मेरे मामू का ताल्लुक मरी से, मरी के गांव वाले हैं और सब कुछ मरी से, और रहते इस्लामाबाद में हैं। तो उनका अपना एक घर भी है मरी के अंदर, जो पहले वहाँ रहते थे। और अब जब इस्लामाबाद शिफ्ट हुए और काम वहाँ लग गया और सब कुछ हो गया, तो वहाँ आना जाना छोड़ दिया, मतलब कम हो गया। कभी शुरू में जाते थे हफ्ते में एक दफ़ा दो दफ़ा करते करते, फिर एक ऐसा टाइम पीरियड आया कि साल 2 साल हो गए घर की शक्ल ही नहीं देखी मरी में। अब इत्तेफाक या कह लें, मतलब ऐसा सिलसिला कुछ बना कि एक इनके अजीज़ की का इंतकाल हो गया और उनका जो कफन दफन का सिलसिला था वो था वहीं आबाई गांव जो मरी के अंदर था, और सबका वहाँ जाने का सिलसिला बना। तो ये उस जनाजे में गए और उनको मतलब जाना था और काफ़ी कुछ इनके ज़िम्मे था, तो ये गए। तो वहाँ जब गए तो फिर वही फ़ैसला हुआ कि भाई इनका अपना घर मौजूद है और उसको खोलते हैं, थोड़ा सफ़ा करते हैं उसको। और बाकी कज़नों से बोला, फिर मतलब मगरिब का टाइम हो गया था कि भाई तुम लोग जाओ और अपने अपने घर जाके खा पी के आ जाओ, और फिर रात में हम इधर ही मतलब चाकड़ी लगा के बैठ जाते हैं इधर ही घर पे। सर्दियों का ज़माने थे और अच्छी हल्की सी बर्फ़ भी पड़ी हुई थी। तो ये सारे अपने अपने घर को चले गए, ये अपना थोड़ा और सफ़ा वफ़ा कर रहे थे चीज़ों का। और फिर इन्हें सोचा कि भाई मैं नमाज़ भी पढ़ लूँ और सब, मतलब ये इससे क्या कहते हैं ज़िम्मेदारी से फारिग हूँ। तो ये नमाज पे खड़े हुए अपनी मतलब मुसल्ले पे आए और नमाज़ पढ़ना शुरू की और सब कुछ मतलब करना शुरू किया। जब जैसे ही फारिग हुए नमाज से और मुसल्ले से उतरने लगे, तो एकदम से इनको ऐसा मतलब वेट हिट हुआ कंधों के ऊपर कि ये झुकना शुरू हुए। अब ये झुकते हुए इधर उधर यूँ देख रहे हैं, और जैसी जाहिर सी बात है जब बंदा झुकता जा रहा है तो वो उसकी मूवमेंट गर्दन की भी रिस्ट्रिक्ट होती जा रही है। वो इधर उधर देख रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, और वो पीछे कोई है भी नहीं, ऊपर कुछ भी नहीं है। करते करते ऐसा हो गया सिलसिला कि इनको लग रहा है कि 100 किलो का वज़न इनके ऊपर आ गया है। अब अकेले, आगे पीछे कोई नहीं, और बराबर वाला घर भी कोई 15-20 गज के बाद, इतना मतलब करीब बीच में वही झाड़ियाँ जंगल थिकेट टाइप का सीन। तो
अब इन्होंने अपनी मुश्किल से जैकेट पहनी और बढ़ते हुए दबाव के प्रेशर से अब खौफ तारी होना शुरू हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर सोचा कि अगर मैं इस घर से नहीं निकला और किसी को मैंने बताया नहीं तो ये तो काम ख़राब हो जाएगा, और इसी तरीके से भागे और बड़ी मुश्किलों से रेंगते हुए वज़न के साथ अपने पड़ोस की एक आंटी के घर में, जो कि 20-25 गज दूर था, पहुँचे वहाँ पे और उनको मतलब दरवाज़ा पीटने की कोशिश की, हाल हो गया, घूंसे मारने लगे। तो आखिरकार उन आंटी ने दरवाज़ा खोला, इनकी हालत देख के इनको अंदर खींचने की कोशिश की। उस वक्त इन पे ऐसा वज़न तारी हुआ था कि ये अंदर दरवाजे से दाखिल नहीं हो पा रहे, लेकिन उन आंटी ने उनको खींचा और उसके साथ फिर ये एंटर हो ही गए घर के अंदर। तो फिर वो बेहतर फील हुआ और वहीं पे मतलब बैठ गए, लेट गए। तो आंटी को उन्हीं ने बताना शुरू किया। आंटी ने बोला ये तुम्हारा वहम है, और खैर दुआएं पढ़ी और सब कुछ किया और सब कुछ दुरूद किया, तो ये थोड़ी कदरे बेहतर होने लगे। इन्होंने अपना वाक़या डिस्क्राइब किया कि मैं घर में एंटर हुआ तो मेरे साथ ये शुरू हो गया, और शुरू में तो कुछ नहीं था, जब सारे लोग बैठे हुए थे और जब ये लोग निकले हैं तो उसके बाद मैं मुसल्ले पे खड़ा हूँ, उसके बाद से ये शुरू हो गया। अब आंटी ने इनको बड़ा समझाया कि भाई ये तुम्हारा वहम है और हो सकता है कुछ खिंच गया हो या कुछ हो गया हो, मतलब इस तरह के मसाइल भी होते हैं ना कि भाई कोई मसल खिंच गया हो, कंधे में दर्द हो गया, कड़ गया, कुछ हो गया। तो इनके साथ वो वापस उनको घर लेके गई और दुआ दम दुरूद करते हुए इनको वापस अंदर दाखिल करवाया और उनको बिठाया और बोला सो जाओ। सुबह के टाइम पे मौलाना साहब गुजरते हैं यहाँ से रोज़, तो तुम एक काम करना, उनको भी बुला लेना, और वो तो तुम लोगों को पहले से जानते हैं और मतलब वो उस इलाके के मतलब एक ज़माने से, तो उनको भी बुला लेना और वो जो है वो और दम वम कर देंगे घर पे, तो तुम्हारी बेहतरी हो जाएगी, मतलब तुम बेहतर फील करने लगोगे, डर वर निकल जाएगा। अब रात तो इनकी अजीब सी गुजरी कि सर्दी में और अजीब बैठे बैठे और समझ में नहीं आ रहा, इधर उधर देखते देखते और दिल में चीज़ें पढ़ते पढ़ते कि सुबह का टाइम आने लगा और इनको फजर से पहले मौलाना साहब वहाँ से गुजरते थे मस्जिद की तरफ, तो उनके पीछे बाहर निकले उनको रोकने के लिए। तो उनके पीछे ये बाहर निकले, उनको पकड़ा, तो वो हैरान हुए कि आप आए में, तो उन्होंने बताया कि जी आए हुआ हूँ और सब कुछ हुआ और कह रहे हैं मैंने आपको देखा नहीं है, वो करके बात हुई। तो सिलसिला उन्हीं ने अपना बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि भाई अब आप अगर इस घर से निकल के आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बड़ी बात है कि आप बच गए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता था कि यहाँ जो अब जाएगा वो ज़िंदा बचेगा। तो उन्हीं ने बोला ये क्या बात हुई। कह रहे हैं कि जब काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद इस घर के पास से मैं जब गुजरता था तो मुझे कभी दांतों की आवाज़ आती थी या इस तरह की आवाज़ आती थी, तो मैं कभी मतलब फोकस नहीं किया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अंधेरे में जब मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा कि इसी घर की, आपके घर की टेरेस में एक औरत खड़ी है जिसका सर जो है वो इतना लंबा है, वो मतलब छत तक पहुंच रहा है, वो इसका कद इतना लंबा है, और वो मुझे घूर रही थी। और जैसे ही मैंने उससे आंखें मतलब एहसास तो हो गया था कि यहाँ कोई खड़ा हुआ है और मतलब तिरछी नज़र से नज़र आ रही, जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे कंधों पे ऐसा एक वज़न आया कि मैं हाथ में तस्बीह दुआएं पढ़ते हुए मस्जिद में दाखिल हुआ हूँ, तो जाके वो उतरा। और फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये जो भी चीज़ है ये इवन मेरे मतलब उससे पावर से बाहर है कि मैं इसको यहाँ से भगा सकूँ, कि इसने मुझे भी इस तरह मात दे दी और ऐसा ठंडा कर दिया। तो ये सुनने के बाद उनको बोला कि भाई आप तो बेहतर ये है कि इस घर से चले जाएं, और मुझे नहीं पता ये क्या आइटम है और ये जो भी चीज़ है ये तो मैं तो इसको नहीं कुछ कर सकता, तो आप किसी बड़े बुज़ुर्ग को ढूंढें जो कि मुझसे ज़्यादा इल्म रखता हो, तो वो शायद कुछ कर सके। इन्होंने सुना ये सब कुछ और फिर अपने घर को रवाना हो गए इस्लामाबाद। लेकिन बकौल उनके कि इन लोगों ने हार नहीं मानी, फिर अच्छे घर वालों को और ख़ानदान वालों को ला के कुरान ख़ानी कराई और सब कुछ करके और पढ़ा घर में बेइंतहा ज़्यादा, और कर आके उस जगह को इन्होंने अपने तरफ से और तरीके से साफ़ कर दिया, और ऐसा कर दिया कि अब वो इस तरह की कोई चीज़ दोबारा नज़र नहीं आई और वो वज़न फील नहीं हुआ। लेकिन फसी भाई कहते हैं कि जब ये कभी वहाँ रहने जाते हैं या इत्तेफाक है कि ऐसा होता है कि कभी हम वो चले आते हैं एज ए नाइट स्टे ऑप्शन या मरी जाना है या कुछ,
تو وہاں جا کے ایک انیزی فیلنگ، کبھی کبھی گردن میں اور ہلکا سا درد جس میں سے ایسا لگتا ہے کہ ہلکا وزن ہے، اور ایک دفعہ تو ان کے ساتھ ایسا بھی ہو چکا ہے کہ ان کو کسی نے دھکا مارا. تو کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ انہوں نے اپنی طرف سے اس چیز کا علاج تو کیا، لیکن وہ چیز ابھی بھی ہے، لیکن پاور شاید اس کی کم ہو گئی ہے. تو ماموں اور لگے ہوئے ہیں ادھر اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی، مجھے کہہ رہے تھے کہ وزٹ کرنے کا موڈ ہو تو بھائی دیکھتے ہیں فصیح بھائی، پہلے یہ سب حالات ٹھیک ہو جائے نا، پھر ویکیشن کی بات کریں گے، ابھی تو چھوڑو. خیر آگے بڑھتے ہیں بھائی. جرار بھائی کی کہانی. اب جرار بھائی کہتے ہیں کہ یہ توبہ ٹیک سنگھ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ لاہور کی یونیورسٹی جو ہے وہ وہاں پہ ایک جاتے ہیں، ایک بڑی قدیم یونیورسٹی 1864 میں بنی تھی اور بڑی مشہور یونیورسٹی ہے. تو یہ وہاں پڑھنے جایا کرتے تھے، اور ابھی بھی شاید پتہ نہیں جاتے ہیں نہیں جاتے، لیکن وہاں یہ اس وقت کی بات ہے جب بھی وہاں جایا کرتے تھے. تو ایک فیوریٹ اسپاٹ بن گیا تھا جہاں پہ یہ بیٹھتے تھے. ایک برگد کا پیڑ تھا، اس کے نیچے بیٹھتے تھے، اور اس کی تصویر بھی مجھے بھیجی ہے اس کی ایک سائڈ کی، تو وہ بھی میں ڈالتا ہوں. تو وہاں بیٹھتے تھے اور کیا کہتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اپنا کچھ مطلب دوستوں سے بات کر لی تھوڑا بہت، یا وہاں ریلیکس کرتے تھے اس طرح کر کے. تھوڑا بہت دن میں باہر کالج سے نکل کے بیٹھا، پھر چلے گئے، پھر واپس آ کے وہاں پہ بیٹھے، چل کیا، چلے گئے. ایک لڑکوں کی ایک اسپاٹ بن جاتی ہے نا کہ بھائی یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں. تو ان کا ڈیلی روٹین تھا. ان کو تو کوئی مزہ مطلب ٹینشن نہیں تھی، کچھ پتہ بھی نہیں تھا، مزہ مطلب لگے رہتے تھے. اب انہوں نے کچھ عرصے میں نوٹ کرنا شروع کیا کہ جن کی موٹر بائک تھی اس کا جو یہ چین لاک لگاتے تھے، وہ جب جا کے دیکھتے تو کھلا ہوا ہوتا تھا. اب شروع میں یہ ان کو لگتا تھا کہ ان کی اپنی بیوقوفی ہے کہ کھول کے چلے آتے ہیں، اور یہ کسی دن جو ہے کوئی فائدہ اٹھائے گا تو چین لاک گم جائے گا یا کوئی بائک ہی لے جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اس کی وجہ سے، اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے، انہوں نے گارڈ کے پاس جو کہ کیمرے میں ایک جگہ تھی وہاں پہ بائک لگانا شروع کر دی، اور گارڈ کو بتا دیا کہ بھائی یہ کیمرے میں بائک جو ہے نا اس پہ ذرا خیال رکھنا کہ اکثر میں جو بھول جاتا ہوں کہ میں نے لاک لگانا ہے. اب یہ لاک کر کے جائیں، واپس آئیں، دیکھیں پھر کھلی ہوئی ہے. پھر ایک دو دفعہ کے بعد انہوں نے بولا یار ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں روز لاک لگانا بھول جاؤں. تو مطلب ایک غصے میں کہ میں یار لاک لگاتا ہوں، یہ کھلا ہوا ہوتا ہے، یا تو میرے ساتھ کوئی مستی کر رہا ہے، کھول کے مجھے تنگ کر رہا ہے. تو انہیں جا کے گارڈ کو بولا کہ یار ویڈیو نکالو. جب ویڈیو نکالی تو دیکھا کہ بھائی بائک ایز اٹ از پورا دن کھڑی رہی، اور یہ وہاں پہ اپنا وہی لاک لگانے کا ایکشن کر کے چلے گئے. وہ پورا دن کھڑی رہی، اور پھر جب واپس آئے تو دیکھا تو لاک کھلا ہوا ہے. تو یہ تو دنگ رہ گئے کہ مطلب یار یہ کیا حرکت ہو رہی ہے میرے ساتھ. تو اس کے بعد یہ بائک پہ نکلے تو ان کو محسوس ہوا جیسے کہ ان کے ساتھ پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے، لگ پہ کوئی نہیں ہے، اور بائک بھی تھوڑی سست چل رہی ہے جیسے کہ ویٹ ہے اس پہ. اب یہ ایک دو دفعہ ہوا، تین دفعہ ہوا، بائک مطلب چیک بندہ کراتا ہے، ٹائر وغیرہ وغیرہ سب کچھ کرا لیا، لیکن یہ سینسیشن نہیں جا رہی جیسے کوئی جب بیٹھے ہو تو ایسا لگتا ہے کوئی پیچھے بیٹھا ہوا، بائک دب کے چل رہی ہے. کرتے کراتے یہ بالکل ہی دماغ ان کا اس چیز سے خراب ہونا شروع ہو گیا تھا. تو یہ ان کی سمجھ لیں بریک آ گئی، سیمسٹر بریک آ گئی، کچھ ہو گیا، اور یہ اپنے ہالیڈیز پہ گاؤں چلے گئے. خار میں یہ بائک جو تھے وہیں لاہور میں چھوڑ کے کسی اور طریقے سے اپنے وہاں چلے گئے، اور وہاں جا کے پھر انہیں نے دوسری بائک پہ مطلب تھوڑا آگے پیچھے گھومنا شروع کیا، تو اس پہ بھی سیم فیلنگ آنا شروع ہو گئی کہ جیسے کہ اس پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. یہ تو بالکل ہی حیران ہو گئے کہ یہ کیا حرکتیں شروع ہو گئی ہیں. لاک لگاؤ، لاک نہیں لگے، بائک پہ بیٹھو، پیچھے کوئی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ اسی خار میں کہ مطلب یہ میرا خیال ہے دماغ جو ہے وہ کچھ ہل گیا ہے یا کچھ ایسا ہو گیا ہے. تو یہ جا کے مطلب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے. پھر یہ اپنے بیڈ روم میں گئے سونے کے لیے. تو اب جب بیڈ پہ گئے تو ان کو مطلب ایسا محسوس ہونے لگا کہ بیڈ پہ کوئی ہے، اور اس چیز کو یہ محسوس اگنور کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے. پہلے مجھے لگ رہا تھا بائک پہ کچھ ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ بیڈ پہ کچھ ہے. تو انہوں نے ریلیکس کرنے کی کوشش کی. اب سردی وردی کا ٹائم تھا، کھڑکی دروازے بند تھے، پنکھا بند تھا.
اب یہ اپنے لیٹے تو ان کو ایسے لگا کہ ان پہ کسی نے پھونکے مارنا ہلکی ہلکی شروع کی ہیں، اور ان کو باقاعدہ ہوا لگ رہی ہے. اب یہ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، ان کو سمجھ میں نہ آئے، کھڑکیاں دیکھ رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، بولے ہوا کہاں سے آ رہی ہے. لیٹیں تو پھر پھونکا ہے تو پھر ان کو احساس ہوا کہ یہ ہوا آ نہیں رہی ہے، کوئی ہوا مار رہا ہے. اب یہ اٹھ کے بیٹھے تو ان کو محسوس ہوا کہ ان کو ایک خوشبو سی آنے لگی. اب جب خوشبو سی آنے لگی تو انہوں نے نوٹ کیا کہ اس بیڈ پہ سے ان کو یہ عجیب سی خوشبو آ رہی ہے، ایک اود ٹائپ کی، ایک مجسٹک قسم کی. تو یہ اٹھ کے سامنے صوفے پہ گئے اور پھر اس کو اس طرف جا کے سونگا تو دیکھا ادھر کوئی اسمیل نہیں ہے. پھر واپس بیڈ پہ آئے تو دیکھا بیڈ کا جو 4 دیواری سی بنی ہوئی ہے اس کے بیچ میں اسمیل ہے، ادھر ادھر کوئی اسمیل نہیں ہے. تو یہ تو ڈر گئے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب یا تو میں نفسیاتی اس طرف جا رہا ہوں یا میرے ساتھ کچھ اور ہے. تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح میں کسی کے پاس جاتا ہوں اور یہ بات کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ صبح جن کے ساتھ پاس گئے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے چھوٹتے ہی ان سے پوچھا کہ بھائی تم ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہو لاہور میں، تو مطلب اس یونیورسٹی میں اس درخت میں ایسی کیا خاص بات ہے. تو اس نے انہوں نے حیران ہو کے بولا کہ میں تو آپ سے یہ بات ہی نہیں کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب اس درخت سے کیا مطلب. تو انہوں نے کچھ نہیں بولا، نہیں بولا بھائی کوئی چیز ہے جو کہ آپ کے ارد گرد رہنا چاہتی ہے اور اس کو کچھ آپ کے ساتھ اٹریکشن ہو گئی ہے. آپ سب کوشش کیا کریں کہ ہر وقت سورہ ناس پڑھتے رہا کریں، اور باقی وہی جو چیزیں ہوتی ہیں طہارت کا خیال کریں، سب کچھ کریں. تو آج وہ جلال بھائی کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ 5 وقت کے نمازی ہیں اور تہجد بھی کوشش کر کے پڑھتے ہیں اور ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ ان کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے. تو تھینک یو جرار بھائی فار رائٹنگ ان. اینڈ وہی بات ہے کہ بھائی یو نیور نو کون سی چیز کہاں ہے. ہماری آنکھیں جو ہیں ہر چیز تو دیکھ نہیں سکتی، ہماری بھی کچھ ویو لینس ہیں یا کچھ اسپیکٹرمز ہیں، اس کے آگے تو ہمیں نظر نہیں آتا. تو ہم کو تھوڑا سا احتیاط تو کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو حالات چل رہے ہیں لاک ڈاؤن وغیرہ پھر، تو آئی ہوپ ایوری ون سیف اینڈ سب کچھ. اور بھائی اپنی ذمہ داری، اپنی صحت کی اپنی ذمہ داری رکھو، اپنے آپ کو مینج کرو تاکہ گاڈ فاربڈ کسی برائی میں بندہ نہ مبتلا ہو جائے. تو ود دیٹ تھینک یو ایوری ون فار رائٹنگ ان. اور آئی ہوپ کہ کیا کہتے ہیں دس سیشن واز سم تھنگ پیپل لائک. تو do let me know with your comments and share this video, and let me know what you think. And thanks again. uh, Stay safe everybody. میں طارق عزیز صاحب سیٹ پاکستان، میں ہمیشہ کہتے تھے پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.